बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में आपका मेज़बान नजम वली ख़ान। नाज़रीन, आज 3 मार्च और कल 4 मार्च को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपनी हुकूमत का पहला साल मुकम्मल करने जा रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि इससे पहले 10 अप्रैल 2022 को जो तहरीक अदम एतमाद पेश हुई थी और उसके बाद भी PDM की हुकूमत में शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म रहे थे, लेकिन आप ये उसका मुआजना उसके पिछले दौर से मिलाकर जब करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि PDM का दौर पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने की कोशिशों का दौर रहा। उस दौर में ख़तरा ज़ाहिर किया जा रहा था कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट हो सकता है, क्योंकि इससे पहले की हुकूमत ने बाकायदा तौर पर IMF से किए हुए मुआहिदों को तोड़ दिया था। जब वो मुआहिदे तोड़े गए थे और उनकी खिलाफ वर्जी की गई थी तो सूरत हाल ये पैदा हो गई थी कि आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तान से बात करने के लिए भी तैयार नहीं थे। ये यकीनी तौर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उसके साथ साथ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कोशिशें थी, जिसके नतीजे में पाकिस्तान का एतमाद बहाल हुआ। मैं बात करूंगा 4 मार्च 2024 से लेकर कल आने वाले 4 मार्च 2025 की। कल का जब सूरज तुलू होगा तो आपके सामने जो अखबारात होंगे वो आपको एक नई नवीद सुना रहे होंगे कि पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने की शरह 1.5% पर आ चुकी है, जो इससे पहले 28 और 30% पर थी। मैं सिर्फ एक बरस पुरानी बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर महंगाई इतनी कम हो रही है तो फिर चीज़ों की कीमतें हमें कम क्यों नहीं मिल रही। तो उनको सिर्फ एक चीज़ यहाँ पर वाज़ेह करके बताना है कि मैं महंगाई बढ़ने की रफ्तार को कम होने की बात आपके सामने रख रहा हूँ, जो इससे पहले एक बरस पहले पिछली हुकूमत की गलतियों की वजह से महंगाई 28 और 38% की शरह से बढ़ रही थी, अब वो 1.5% पर आ गई है। जब कीमतों में वापस जाने का रुझान आएगा तो उसको इन्फ्लेशन की बजाय डिफ्लेशन कहेंगे। उस पर हम किसी और प्रोग्राम में बात करेंगे, क्योंकि बात हो रही है इस वक्त कल आने वाले दिन के हवाले से। जब हुकूमत आपके सामने अपनी बहुत सारी कामयाबियां रखेगी तो उसमें यह भी रखेगी 2024 में पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में एक रिकॉर्ड इजाफा हुआ। जो शेयर होल्डर्स थे उनको 80% तक मुनाफा मिला और पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट पूरी तारीख में पहली मरतबा 1 लाख की नफसियाती हद को भी अबूर कर गई। जब आप एक साल की कामयाबियों को देखेंगे तो आपको करंट अकाउंट सरप्लस मिलेगा। आपको यहाँ पर रेमिटेंसीज, इसके बावजूद कि बहुत सारे अनासिर ने तारकीन वतन से ये कहा कि आप पाकिस्तान में सरमाया ना भेजें, डॉलर, रियाल और पाउंड ना भेजें, इसके बावजूद आपको रिकॉर्ड रेमिटेंसीज आती हुई यहाँ पर मिलेंगी। आपको ये भी नजर आएगा कि शरह सूद जो है 23% से वापस 12% पर आ चुकी है और वज़ीर आज़म इस ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं कि वो इसको सिंगल डिजिट पर लाना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये 6% तक आनी चाहिए और बहुत सारे माहिरीन का ये कहना है कि इस वक्त भी पाकिस्तान की मईशत इस पोजीशन में है कि आप इसको 9% पर फौरी तौर पर ला सकते हैं। जब हम पाकिस्तान के बाहर की दुनिया के साथ तल्लुकात को देखेंगे, सऊदी अरब, चीन, तुर्की तो एक तरफ रह गए, आपको नजर आएगा कि अभी पिछले हफ्ते में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जब आज़रबाईजान और उज़्बेकिस्तान का दौरा किया और उससे अगले ही रोज़ जब वो वतन वापस पहुंचे तो UAE के वली अहद पाकिस्तान तशरीफ लाए। 3 दिनों में 3 मुल्कों के साथ पाकिस्तान के इक्तिसादी मुआहिदे हुए, एक हैट्रिक हुई। 3 दिनों में 3 मुल्कों से इक्तिसादी मुआहिदे कि हम अपनी तिजारत को कई अरब डॉलर तक उनके साथ बढ़ाना चाहते हैं। SIFC का किरदार अपनी जगह पर अहम रहा और ये पोजीशन है कि जब मैं अभी कुछ देर पहले आपसे कह रहा था कि IMF के साथ मुआहिदे को तोड़ा गया, उसके बाद IMF ने हमसे बात करने से भी इनकार कर दिया था। लेकिन आज ये सूरत हाल है कि आज IMF का इक़्तिसादी जायज़ा के लिए आने वाला जो वफ्द है वो मुज़ाकरात कर रहा है। इससे पहले क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए भी हमें ग्रीन सिग्नल मिल चुका हुआ है। वो IMF जो बात करने के लिए तैयार नहीं था, आज वो भाग भाग कर पाकिस्तान के साथ आगे बढ़ना चाहता है, काम करना चाहता है, क्योंकि उसको पाकिस्तान की मईशत हैरत अंगेज तौर पर नमू पाती हुई आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। यह है शहबाज शरीफ का पाकिस्तान जो कल हमें आपके सामने रखा जाएगा, हमें ये पाकिस्तान मिलेगा। और आज जो हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं इसमें बात करेंगे कि आने वाले दिनों में कैसा होगा पाकिस्तान। सियासत पर बात करेंगे, उन लोगों पर बात करेंगे जो ये शर्तें लगा रहे थे, जिसके बारे में आज वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि ये मईशत नहीं संभलेगी। लेकिन माशाअल्लाह
ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے. پاکستان کی معیشت نئے ریکارڈ قائم کر رہی ہے. وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ کل وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف قوم کو اعتماد میں لیں گے اور ان کو اعداد و شمار کے ساتھ بتائیں گے کہ پاکستان نے کیا ترقی کی ہے, کیونکہ اعداد و شمار جھوٹ نہیں بولتے. بہت سارے لوگ یہاں پر جھوٹ بولتے ہیں, یہاں پر پاکستان کی ترقی کو روکنے کی باتیں کرتے ہیں. کتنا اثر انداز ہوگا؟ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات پر بھی بات کریں گے, اور میرے ساتھ یہاں پر جو پینلسٹ ہیں میں ان کی طرف جانا چاہ رہا ہوں. میں تعارف کرواتا ہوں آپ کے ساتھ. سے پہلے صحیح پرخوب صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں, سینئر صحافی ہیں, ہمارے ساتھ یہاں پر لاہور اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. بہت بہت شکریہ صاحب صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے. اس کے ساتھ ہی میں احمد وڑائی صاحب کا بہت ہی مشکور ہوں, سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں ہمارے ساتھ, وہ بھی یہاں پر اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں سابق صدر لاہور چیمبر آف کامرس کاشف انور. ہم ان کی طرف بھی جائیں گے. بات کا میں آغاز کروں گا صاحب مرخوب صاحب سے. اور صاحب صاحب, اعداد و شمار کی بات ہو رہی ہے, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مہنگائی کم ہو گئی, قیمتیں ہمیں نہیں کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اعداد و شمار جو ہیں ہمیں ان کا کیا فائدہ ہے, آپ کیا کمنٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں, جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اعداد و شمار کے مطابق جو مہنگائی کم ہوئی وہ مارکیٹ میں ہمیں فیل نہیں ہو رہی, وہ غلط کہہ رہے ہیں. میں یہ کہوں گا کہ وہ مارکیٹ میں گئے نہیں ہیں. مثلاً اگر ہم دیکھیں چکن کی پرائسز کو, تو اس وقت وہ 595 پہ ہے اور کئی مطلب دنوں سے ہفتوں سے 595 پر ہے. اور 3 سال پہلے یہی 700-800 تک گیا تھا جب بائیکاٹ کی مہمیں چلی تھیں. مطلب کئی اپنا واٹس ایپ گروپوں میں یہ آیا تھا کہ چکن کا بائیکاٹ کیا جائے, اور یہ خاص طور پر مطلب پی ٹی آئی کے دور میں بھی ہوا تھا. اچھا, پیٹرولیم پرائسز ہیں وہ بھی کم ہو رہی ہیں کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ بھی کم ہو رہی ہے, اس کے مطابق ریلیف بھی آ رہا ہے. اب ہمارا جو پرابلم ہے وہ یہ کہ جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے اس میں میجر پورشن جو ہے وہ ہاؤس رینٹ کا ہے. ہاؤس رینٹ بلا شبہ مطلب یہ تو ایک پرائیویٹ سیکٹر کے پاس چلا گیا نا, ہاؤسنگ سیکٹر گورنمنٹ کے پاس تو ہے نہیں. تو جو پرائیویٹ ہیں وہ اپنے کرایوں کو بڑھا رہے ہیں, تو اس سے مطلب ایک لگ رہا ہے کہ ہمیشہ فیل ہو رہا ہے کہ ایک بڑا میجر پورشن جو انسان کی سیلری کا ہے وہ ہاؤس کے رینٹ میں جا رہا ہے. اچھا, باقی جو چیزیں ہیں کچن آئٹمز ہیں, اگر آپ دیکھیں گے تو سبزیوں کا میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ پرائسنگ یہ نہیں ہے کہ مطلب مہنگائی میں اضافے کی شرح کم ہو رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ مہنگائی کم ہو رہی ہے اور قیمتیں کم ہو رہی ہیں, اور قیمتیں اتنی کم ہو گئی ہیں کہ مطلب اس کو اب میں تو یہ کہوں گا کہ سسٹین کرنا چاہیے اوپر لا کے, تاکہ مطلب کاشتکار کو بھی کوئی سپورٹ ملے. اتنی کم ہو گئی ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں شہر کو, اور شہر میں قیمتیں کم ہو گئی, ہمیں دیہات کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے. کیونکہ ایگریکلچر دیکھیں, ہمیں کہتے ہیں دو, میں نے یوٹیوبرز کو دیکھا جو یوٹیوب پہ مطلب بیٹھے ہوئے تھے, اپنا اقتصادی ماہر ہیں, ایک سندھ سے ہیں, ایڈوائزر بھی رہے ایک جگہ پہ. تو وہ کہہ رہے تھے کہ انٹرسٹ ریٹ کم ہو گیا تو اس سے لوگوں کو 2000 ارب روپے کا پروفٹ بینکوں میں کم ملا. دیکھیں, اب آدمی کو اور لوگوں کی بچتیں ہیں اتنی, تو اب کتنی بچت ہمیں اپنے بینک میں رکھنی چاہیے اور کتنی بچت جو ہے وہ انویسٹمنٹ میں جانی چاہیے, کتنا جو انسان بچا ہے. اب بھی اگر آپ دیکھیں گے تو 21% جو کنزیومر لون تھے 2016 میں, وہ اس وقت موجودہ حکومت نے 34% پہ لے آئے ہیں بینکنگ سیکٹر کا. یعنی لوننگ جو ہے وہ چھوٹے لوگوں کو زیادہ ہو رہی ہے, جو مطلب کاٹیج انڈسٹری کو روزگار کو جنریٹ کریں گے. یا لیکن ابھی تو جب یہ بات کی جا رہی ہے کہ اس وقت ہم 12% پہ ہیں سہیب صاحب, اور اگر ہم اس کو 9% پر یا جس طرح کی خواہش ظاہر کی جا رہی ہے 6% پر لے جاتے ہیں, اس کے نتیجے میں جب قرضے, ابھی بہت سارے لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ سنگل ڈیجٹ پہ آئے اور اس کے بعد ہم قرضے لیں, کاروبار شروع ہوں گے, اس کے نتیجے میں روزگار ملے گا, جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو نوکری ملے گی, جو پہلے سے نوکریوں پر موجود ہیں وہ لوگ جو ہے بہتر معاوضے پہ جا سکیں گے, تو ایک پورا ایک خوشحالی کا ایک سرکل شروع ہو جائے گا. میں اس میں تھوڑا سا نظم صاحب اضافہ کر دوں. اب جیسے پی ٹی آئی کے دور میں پر ایئر تقریباً $700 ملین جو پاکستان سے باہر نکل گیا. اب اور موجودہ دور میں مطلب جیسے انویسٹمنٹ مختلف لوگ نکال رہے ہوتے ہیں نا, انٹرنیشنل ادارے نکال رہے ہیں کہ کچھ شیئرز باہر جا رہے ہیں, کچھ چیزیں, تو اس دور میں وہ کم ہو گیا, اس میں 100, 150, 200 ملین ڈالر کا فرق کم ہی آ گئی. تو یہ چیزیں ریڈکشن ظاہر کرتی ہے کہ ہمارے اوپر کانفیڈنس انٹرنیشنل جو لوگ ہیں ان کا بڑھ رہا ہے. اچھا, اسی طرح جو ایف ڈی آئی ہے, جو پرائیویٹ انویسٹمنٹ ہے باہر سے آ رہی ہے پاکستان میں, وہ تقریباً پی ٹی آئی کے مقابلے میں ڈبل ہو چکی ہوئی ہے. ابھی جو 9 مہینے کا ٹارگیٹ ہے اس میں 1.7% کے قریب, بلین ڈالر کے قریب ہے, تو اسی پیریڈ میں وہ ملین ڈالرز میں تھی. تو یہ کہنا کہ انٹرنیشنل کانفیڈنس نے یہ مارکیٹ اسکویز کر رہی ہے, یہ غلط ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ انڈیا میں ایک کرائسس ہے, اتنا بڑا کرائسس ہے کہ 93 لاکھ کروڑ کا وہاں پہ سٹاک مارکیٹ ڈوب گئی ہے. کیوں ڈوب گئی ہے؟ اگر ہم ایک طرف تو ان کی مثالیں دیتے ہیں کہ انڈین اکانومی بڑی اچھی ہے, لیکن انڈین اکانومی برباد ہو گئی.
اچھا ابھی انڈیا میں رپورٹ انڈیا کی اکانومی، انڈیا کی سٹاک مارکیٹ جو ہے جس وقت وہ ڈوب رہی ہے، پاکستان کی سٹاک مارکیٹ اسی وقت جو ہے وہ اپنے نئے ریکارڈ قائم کر رہی ہے، اور یہ بہت بڑی ایک تبدیلی ہے. اس فرق کو محسوس کرنا چاہیے، اور ظاہر ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کام ہوا ہوگا. اس کے باوجود ہوا ہوگا کہ جب ہم ریمیٹنسز کی بات کرتے ہیں، چونکہ پاکستان بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے ڈالر کے اوپر، ڈالر آنا چاہیے، وہ IMF کے ذریعے آ رہا ہے، وہ ریمیٹنسز کے ذریعے آ رہا ہے، وہ ہماری ایکسپورٹس کے ذریعے آ رہا ہے، کسی بھی ذریعے سے آ رہا ہے. اس دوران احمد وڑائی صاحب، ایک پاکستان کی سیاسی جماعت کال دیتی ہے کہ آپ ریمیٹنسز نہ بھیجیں، اس کے باوجود ریمیٹنسز ڈبل ہو جاتی ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ بیرون ملک جو پاکستانی ہیں وہ بھی پاکستان کی موجودہ حکومت پر اعتماد کرتے ہیں. وہ سٹیپس جو تمام تر لیے گئے کہ ریمیٹنسز جو ہیں وہ ہنڈی کے ذریعے نہ بھیجی جائیں، غیر قانونی طریقے سے نہ بھیجی جائیں، وہ کامیاب ہوئے. تو آپ اس کا سیاسی فائدہ تو حکومت کو ملے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو نجم صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. دیکھیے آپ نے اپنے انٹرو میں تفصیل سے ساری باتیں کی ہیں، اور سہیل صاحب نے بھی اس کے اوپر بڑی تفصیل سے ایک بات کی ہے. وہ لوگ جو تھے، وہ جو جماعت تھی، وہ جس طریقے سے پہلے پاکستان کو چھوڑ کر گئی تھی، وہ بھی حالات آپ کے سامنے ہے کہ ملک کو دیوالیہ کیا، اور پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا نے کہا کہ یہ برودی سرنگیں لگا کر پاکستان کو چھوڑ کر گیا یہاں سے. ان کا یہ دل نہیں چاہتا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر میں چونکہ لاڈلا ہوں اور میں چونکہ مطلب ایک طریقہ کار سے سلیکٹ ہو کر یہاں پہ بیٹھا ہوں، تو میرا 10-15 سال کا پروگرام ہے، میں نے جانا نہیں ہے، میں موجود رہوں گا اس سسٹم میں، اور میں ہوں تو میں سب کچھ ٹھیک ہے، مگر میں ناجائز طریقے سے بیٹھا رہوں تو سب جو جائز لوگ ہیں وہ مجھے ناجائز میری چیزوں کو سپورٹ کرتے رہیں. تو انہوں نے جس طریقے سے اس ملک کی جو معاشیات تھی اس کو تباہ کیا، اور تباہ کر کے اس ملک سے رخصت ہوئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے کہنے کے باوجود جو پاکستان کی ترسیلات جو زر ہیں وہ 35 ارب ڈالر تک پہنچ جائیں گی جب یہ مالی سال ختم ہوگا. اور اعتماد کا اظہار کیوں نہیں بڑھتا سر؟ آپ یہ دیکھیے کہ یہ 26 مہینے بنتے ہیں، 16 مہینے تو وہ تھے جب آپ دیوالیہ ہونے کے قریب تھے اور آپ نے اس کو سٹینڈ کیا کر. اس لیے جو مسٹر پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب، ان کی یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے. اس میں ایک بڑا نظریہ اور سوچ نظر آتی ہے جب وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ریاست بچانی چاہیے. سیاست بچتی رہے گی، چیزیں ہوتی رہیں گی اس ملک میں، ہم سیاست میں بعد میں کر لیں گے، لیکن پہلے ہم نے ریاست کو بچانا. پھر بچا کر دکھایا سر، آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں کس طریقے سے انہوں نے کام کیا، اور کس طریقے سے سبا سالار نے پاکستان کی اکانومی کو سپورٹ کیا، کس طریقے سے SIFC کے ذریعے سرمایہ کاری ہوتی رہی. اور آپ دیکھیے کہ جب بھی اس ملک میں ترقی خوشحالی کا پہیہ آگے بڑھنے لگتا ہے تو یہ پرانے اسی طریقے کار سے جیسے 2014 میں انہوں نے شروع کیا تھا، اسی طریقے سے یہ حالات کو جو ہے وہ خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ملک کسی طریقے سے آگے نہ بڑھ اس وقت بھی سکے. بات کی جا رہی ہے احمد صاحب کے رمضان المبارک کے بعد کوئی بہت بڑا کوئی گرینڈ الائنس بنایا جائے گا، اور اس گرینڈ الائنس کی بنیاد کے اوپر کوئی تحریک چلائی جائے گی. اس وقت بھی یہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں. سر دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی گیدڑ بکیاں ہیں. یہ صرف ایک چیز کا صرف پریشر بنانا چاہتے ہیں کہ کسی طریقے مجھے وہاں سے باہر لے کر آ جائیں، اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. یہ ملک کو ایک سمت ملی ہے، ایک راستہ ملا ہے، منزلوں کا تعین ہو چکا ہے. وہ برودی سرنگیں جو آپ نے معاشی زلزلہ یہاں پر کیا تھا اس کے آفٹر شاک قوم نے بھگت لیے. اب یہ ملک ایک سمت کی جانب گامزن ہے. آپ کو خوشخبریاں ملتی رہیں گی. آپ دیکھیے جو ہمارے خلیجی ممالک ہیں، ہمارے جو برادر اسلامی ملک ہیں، اور جو دوسرے بلاک ہیں جیسے مطلب چائنا ہے، رشیا ہے، ہمارے بہترین سے بہترین معاملات ہوتے جا رہے ہیں. اور آپ ان سے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ یوٹیوبر سے یا ان لوگوں سے کہیں کہ آپ کے پاس تو بڑا آزاد کھلا ڈلا میڈیا، جائیں لوگوں سے پوچھیں، جا کر مارکیٹوں کا وزٹ کریں کس طریقے سے جو مہنگائی ہے وہ کم ہوئی ہے، جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ کم ہوئی ہیں. دیکھیے سر 10-12 روپے میں ایک روٹی آپ کو مل رہی ہے جو 25-30 روپے کے اوپر چلی گئی تھی. گندم کس طریقے سے سستی ہوئی، چاول سستے ہوئے، آٹا سستا ہوا. تو یہ چیزیں سستی ہوئی ہیں. سر میں ایک چیز ضرور آپ کے پروگرام سے، آپ کی وساطت سے پوری قوم کو یہ ضرور ہم بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ 26 نومبر پر، 9 مئی پر یا الیکشن پر آپ کمیشن بنائیں، ایک کمیشن سر میری درخواست کے اوپر ضرور بننا چاہیے. وہ کمیشن صرف یہ ہے کہ یہ پاکستان کو دیوالیہ کے جو دہانے پر چھوڑ کر کیوں گئے تھے، انہوں نے IMF کے ساتھ معاہدے کیوں توڑے، انہوں نے 200 ارب روپے کا پر مہینہ، سر ایک مہینہ جو نقصان ہوا اس ملک کو خزانے سے 200 ارب روپے کا، 50 روپے کی سبسڈی دی، کیوں IMF سے معاہدے توڑے، کیوں سر اس کے بعد انہوں نے ٹیکس ایمنسٹی اسکیم دی، کیوں انہوں نے اس کے بعد جو دیگر جو لوگوں کو سہولیات دے کے انہوں نے بجلی کے جو ریٹ تھے وہ کم کیے، اور IMF نے معاہدے معطل کر دیے اور پاکستان کو تنہائی کا شکار کر دیا. اس کے بعد بھی یہ رکے نہیں ہیں. یہ چھوڑا گھوم کر تو چلے گئے، اس ملک کو ڈسٹیبلائز کر کے یہ چلے گئے سر. اس کے بعد بھی یہ نہیں رکے. اس کے بعد بھی جب 16 مہینے کی حکومت آئی تو اس دوران بھی یہ دیکھیے انہوں نے 26 نومبر اور 9 مئی اس کے بعد کیے، اس کے جانے کے بعد، اپنی حکومت جانے کے بعد انہوں نے کیے. اور یہ انہوں نے، اور اس وقت بھی سول نافرمانی کے نام پہ جو تارکین وطن سے کہا جا رہا ہے، نومبر دسمبر سے یہ تحریک انہوں نے شروع کر رکھی ہے کہ آپ ریمیٹنسز نہ بھیجیں، اور وہ تو بڑھ رہے ہیں.
اور وہ دگنے ہوتے چلے جا رہے ہیں, وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں, پہلے سے ریکارڈ آگے بڑھ رہے ہیں. بات کر رہے ہیں ہم اس وقت اکنامک ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, اور معاشی بہتری ہی کسی ملک کی اس وقت سب سے بہتری ترقی قرار دی جا سکتی ہے. کاشف انور صاحب کی طرف جاؤں گا. کاشف صاحب, یہ شرطیں لگائی جا رہی تھی کہ معیشت نہیں سنبھلے گی, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آج تمام اشاریے مثبت ہیں. وزیر اطلاعات نے آج اس پر پریس کانفرنس بھی کی. کل جب ہم شہباز شریف صاحب کی سالگرہ, حکومت کی سالگرہ منانے جا رہے ہوں گے, تو آپ کو ایک کیسا پاکستان نظر آ رہا ہے؟ کہ جو گورنمنٹ ہے موجودہ اس نے بہت بہترین کام کیا ہے, اور ہر طرح سے آپ کا چاہے لوکل انویسٹر ہو یا آپ کا فورن انویسٹر ہو, وہ بہت اس کے لیے کوئی مسائل نہیں ہے. اگر اس طرح سے ہم دیکھیں کہ وہ پاکستان میں انویسٹ نہیں کرنا چاہتا, اور خاص طور پہ جتنے بھی ہماری جو دوست ممالک ہیں وہ آپ کے ملک کے اندر انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں, وہ یہی وجہ ہے کہ پاکستان اقتصادی طور پہ بہتر ہے. اور ہم جو بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ جب تک, یہاں تک کہ ہمارے دوست ملکوں نے بھی یہ کہا تھا کہ پہلے آئی ایم ایف کے پاس جا کر آپ اپنا گرین چٹ لے کر آئیں, جب تک وہ گرین چٹ نہیں دیں گے تب تک ہم آپ کے ساتھ آگے کام نہیں کریں گے, یہ آپ کے کاشف ساتھ صاحب, یہ بڑی انویسٹمنٹ بڑی نہیں کریں اہم گے. بات آپ کر رہے ہیں. ایک وقت تھا کہ آئی ایم ایف پاکستان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا, کیونکہ سابق حکومت نے معاہدے توڑ دیے تھے. پھر ایک وقت آیا کہ وہ خود حیران ہو رہا ہے کہ آپ اتنی تیزی کے ساتھ اپنے جو انڈیکیٹرز ہیں ان کو بہتر کیسے کرتے چلے جا رہے ہیں. اب تو کلائمیٹ فائنینسنگ کی طرف آ رہے ہیں, پیکج دیے جا رہے ہیں, بہت بڑا فرق ہے. دیکھیں بہت بڑی بات ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب 1 سال کے لیے ہم نے سٹینڈ بائی ایگریمنٹ, ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے بالکل 11th آور پہ کنونس کر کے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا, اور اس کے بعد پھر ہم نے دوبارہ 3 سال کے لیے یہ ای ایف ایف جو $7 بلین کا ہم نے لیا ہے. اور ابھی جو ہماری موجودہ ٹیم ہے وہ بھی اسی لیے آئی ہوئی ہے کہ وہ جو پہلا جائزہ مکمل کرنا ہے, ہم نے ان کی جتنی بھی شرائط تھیں, چاہے وہ اقتصادی شرائط تھیں, چاہے وہ اکنامک شرائط تھیں, ہم نے ان کو پورا کرنے کی طرف لے کر جا رہے ہیں. جتنے انڈیکیٹرز تھے, ہم نے جو ایک بہت مشکل وقت تھا, اور جو میرے دونوں بھائی بھی اس وقت بات کر رہے ہیں, اور آپ نے بھی یہی کہا کہ جب آپ ڈیفالٹ کے پاس ہوتے ہیں تو پھر اگلے فیز میں جانے کے لیے آپ کو بہت محنت کرنا پڑتی ہے. آپ اپنے آپ کو پہلے اس فیز میں لاتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو امپروو کرتے ہیں, اس کے بعد آپ بہتری کی طرف جاتے ہیں. اور ہم نے اس قلیل سے عرصے میں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ رہی ہے. آئی ایم ایف کے جب ہم نے وہ مشکل سال گزارا, اور ہمارے جتنے بھی جو لونز تھے وہ رول اوورز ہونے تھے, وہ رول اوور ہوئے. وہ یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ وہ لونز وہ کہاں سے آئے, لیکن ہمیں اس وقت اس بات کو دیکھنا ہے کہ تمام ڈونر جو ہیں وہ آپ کے ساتھ کام کرنا چاہ رہے ہیں. ورلڈ بینک نے بھی آپ کے ملک کے اندر $20 to $25 بلین کو انویسٹ کرنے کا کہا ہے اگلے 10 سال کے لیے, جس سے آپ کے ملک میں ہر شعبے میں بہتری ہوگی. اور جو سب سے بڑی بات ہے, آپ کے ملک کے اندر جب انڈسٹری لگے گی اس میں ٹائم لگے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یا ہم یہ کہیں کہ آج ہی انڈسٹری لگ جائے. انڈسٹری کو لگنے میں ٹائم لگے گا. اس سے آپ کے ملک کے اندر جو نوکریاں ہیں وہ بہتر ہوں گی, روزگار ملے گا. آپ کے ملک کے اندر آپ کی جو پروڈکشن ہے وہ بہتر ہوگی, ایکسپورٹس بہتر ہوں گی. جو اس وقت ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی, چیف منسٹر صاحبہ بھی جو یہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو کم کیا جائے, سولر پہ جانا چاہ رہے ہیں. آپ کے جتنے بھی سیلریڈ لوگ ہیں ان کے ٹیکس کے ریشوز کو کم کرنا چاہ رہے ہیں, تو الٹیمیٹلی آپ کی کاسٹ جو ہے وہ کم ہوگی, اور ان کی جو ریلائنس ہے. کاشف صاحب, آئی ایم ایف کا جو جائزہ مشن ہے یہاں پر, اور جو وفد موجود ہے, مذاکرات جو شروع ہو چکے ہیں, اس میں 3 چیزوں کی بات کی جا رہی ہے. زرعی انکم ٹیکس جو لگایا گیا اس پر بات کی جائے گی. پراپرٹی سیکٹر پر کہا جا رہا ہے کہ ٹیکسز کی جو چوری ہوتی ہے اس کو روکا جائے, اس پہ بات ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے جو پیش رفت ہے اس پر بات ہوگی. ان تینوں چیزوں کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ اس وقت آئی ایم ایف کی یہ شرط تھی کہ ہمارا جو ہم نے زراعت کے اوپر ٹیکس لگانا ہے وہ ہمارے 3 صوبوں نے تو شاید اس کو اپنی اسمبلی سے اپروو کرا دیا ہے.
اب اس کو امپلیمنٹ کرنے میں الٹیمیٹلی ٹائم لگے گا، لیکن جو ایک چیز کی طرف ہم آ نہیں رہے تھے، ہم نے اس چیز کو پاس کروا لیا ہے. اور جو ہم یہ کہتے تھے، یا آپ تاجر لوگ بھی یا ہم جتنے بھی سیلریڈ لوگ ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ جب کنٹریبیوشن جی ڈی پی میں 20% ہے تو ٹیکس میں کنٹریبیوشن 1 سے 2% کیوں ہے ایگریکلچر سیکٹر کا؟ تو الٹیمیٹلی یہ خوش آئند بات ہے، بہتر بات ہے. اس کا بھی جب شیئر بڑھے گا ٹیکس میں تو جو دوسرے سیکٹرز کے اوپر ٹیکس کا برڈن ہے وہ وہاں سے کم ہوگا. ٹریڈ جو دوسری بات ہے ریٹیل سیکٹر کے اوپر ٹریڈ کا لگنا، ٹیکس کا لگنا، اس کو ٹیکس نیٹ کے اندر لانا. دیکھیں میں ہمیشہ پرو ٹریڈرز رہا ہوں. بالکل ٹیکس سب کو دینا چاہیے ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آسانیوں کو ضرور پیدا کریں. جب تک آپ آسانیاں پیدا نہیں کریں گے تب تک ہم اس سیکٹر کو جو پڑھا لکھا نہیں ہے، جو اس نیٹ کے اندر نہیں آنا چاہ رہا، ہم اس کو اس نیٹ کے اندر نہیں لا سکیں گے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ٹیکس سب کو دینا ہے، ہمیں دینا بھی چاہیے، ہماری قومی ذمہ داری بھی ہے. اور جب تک ہم نہیں دیں گے تب تک وہ پیسہ جو ٹیکس کا اکٹھا ہوگا وہ پیسہ ہمارے اوپر ہی لگنا ہے، ہماری صحت پہ لگنا ہے، ہماری تعلیم پہ لگنا ہے، ہماری سیکیورٹی پہ لگنا ہے، بالکل صحیح، ہمارے بالکل صحیح. صاف پانی پہ اور لگنا جہاں ہے. تک زراعت کی بھی بات کی جا رہی ہے تو زراعت کے اوپر بھی جو ٹیکس ہے وہ بنیادی طور پہ آپ اس کو ایگریکلچر ٹیکس سے زیادہ ایگریکلچر انکم ٹیکس کہہ سکتے ہیں کہ آپ جو بھی ہمارے کسان بھائی جو کماتے ہیں وہ اس طرح ہی تنخواہ پہ جس طرح ایک عام آدمی ٹیکس دیتا ہے وہ اپنی کمائی پر اتنا ہی ٹیکس دیں اور اپنا ملک کی تعمیر و ترقی میں حصے دار ہوں. بات ہو رہی ہے اس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ صہیب صاحب جو اس وقت ریئل اسٹیٹ کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ ٹیکس جو ہیں وہ جسٹیفائیڈ نہیں ہیں، وہ اس میں ٹیکس چوری کی جاتی ہے، اصل اماؤنٹ شو نہیں کی جاتی، رجسٹری کسی اور رقم کے اوپر ہوتی ہے، خریداری کسی اور رقم کے اوپر ہوتی ہے. تو اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ مطالبہ کتنا ٹھیک ہے، کتنا غلط ہے؟ اصل میں کچھ چیزیں جو ہے نا گزشتہ 3-4 برسوں میں بہت بدل گئی ہیں. جی جب اسحاق ڈار صاحب منسٹر فائنانس تھے تو ایف بی آر نے پراپرٹی کے ریٹس خود اناؤنس کرنا شروع کر دیے تھے. اچھا کچھ اس میں اناملیز تھیں، مثلاً کہ جی جیسے علامہ اقبال ٹاؤن ہے اس کا جو مین ایریا ہے اس کا اگر 50 لاکھ ریٹ ہے تو انر جو روڈز ہیں ان کا بھی وہی ریٹ انہوں نے لگایا ہوا تھا. تو ان چیزوں کو بھی کلیریفائی کیا. پھر ایف بی آر کو یہ ریکمنڈیشنز دی گئیں کہ آپ ان چیزوں کو بھی جو مختلف شہروں میں یہ اناملیز آ رہی ہیں اس کو ختم کریں. اچھا پھر سوسائٹیز میں ڈفرینس آ رہا تھا کہ بعض سوسائٹیوں میں انہوں نے ریٹنگ ہی نہیں کی تھی. اچھا کہیں انہوں نے پلازوں کو کر دیا ہوا تھا، کہیں پلازوں کو چھوڑ دیا ہوا تھا. اب مطلب جو لیٹسٹ ماڈل آ رہا ہے جس پہ مطلب انہوں نے ایون جو انٹرنیشنل ادارے ان کے ساتھ مل کے ایک پاکستان کا جو پچھلے سال انہوں نے پروگرام بنایا تھا کہ پاکستان ریزز جو ہے نا اپنا ریونیو پروگرام کو، ریونیو بجٹ کو کیسے بڑھائے، وہ جو پلان انہوں نے کیا تو انہوں نے سارا پراپرٹی کو اس میں کر دیا. اچھا ابھی یہ کہ 7E کا جو ایشو ہے وہ اتنا مطلب ان کی ساری پراپرٹی کو آٹومیٹکلی جتنے بھی اس میں پرائسنگ جس پرائس پہ وہ سیل ہوگا اسی پرائس کو وہ شو بھی کرے گا اور سب کو وہ خود آٹومیٹکلی اس میں لے آئے گا این ٹی ایم رجسٹریشن میں. اچھا اب یہ کہنا کہ جی پراپرٹی کے ریٹس کم لگ رہے ہیں اور یہ چونکہ ایف بی آر نے اپنے ریٹ طے کیے ہیں تو اس سے کم پہ کوئی جا ہی نہیں سکتا. جو بھی ریٹ ہے، ہاں جو ان کے ایف بی آر جہاں پہ ڈائریکشن ایف بی آر کی اس طریقے سے نہیں، کیونکہ ابھی جو اس وقت پرائس فکسیشن جو ہے نا اس وقت تو صورتحال یہ تھی کہ حکومت جو ہے ریئل اسٹیٹ کے لیے اور پراپرٹی سیکٹر کے لیے ایک پیکج بھی لانا چاہ رہی تھی. اس میں بڑی پیش رفت بھی ہوئی تھی، بہت ساری مراعات دینے کی بات بھی کی جا رہی تھی، لیکن پھر چونکہ آئی ایم ایف کا یہ جائزہ وفد آ رہا تھا پھر اس کو روک دیا گیا. تو احمد رائی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پراپرٹی سیکٹر کے لیے حکومت کو کیا کرنا چاہیے اور آئی ایم ایف کی ڈیمانڈز ہیں کیا؟ سر اس پہ ایسے ہے کہ جو ریئل اسٹیٹ ہے اس میں اس کو بڑی سہولت دینی چاہیے، اس لیے کہ وہاں سے جو ریونیو ہے وہ بڑی تیزی سے جنریٹ ہوتا ہے. اور اس میں جو آئی ایم ایف چاہتا ہے اور جو یہ طریقہ کار جیسے آپ بھی کہہ رہے تھے وہ یہ کہ سر ایک تو ڈی سی ریٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک جو ریٹ ہیں جو ایف بی آر نے یا جو وہاں کے جو ریٹ جو پنجاب حکومت نے دیے ہوتے ہیں تو اس ریٹ کے مطابق جو وہ رجسٹری لوگ نہیں کرواتے ہیں. سر اس میں سب سے زیادہ جو قصور ہوتا ہے وہ وہاں کے ڈپارٹمنٹ کے اندر کے لوگ بھی ایسے شامل ہوتے ہیں جو ان کی رجسٹریشن کو مکمل پروسیس کو کر دیتے ہیں کچھ لے دے کے. ایک تو اس میں یہ تھوڑا سا کرپشن کا عنصر موجود رہتا ہے، یہ اس کو کم ہونا ٹیکس چوری کی جاتی ہے سر اس میں سر ٹیکس چوری ہوتی ہے اور ٹیکس چوری میں وہاں کے جو لوگ ہیں وہ سرکاری سطح پر بھی اور باہر کے لوگ جو ہیں وہ ان کا آپس میں جو ہے وہ لے دے کر کے اس میں پروسیس ہوتا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ سر ریئل اسٹیٹ میں آپ کر کیا سکتے ہیں، آپ لوگوں کو جو پراپرٹی ٹیکس ہے اس میں ایسا کر دیں کہ جو ریٹ ہیں وہ تھوڑے سے کم کر دیں. جو ڈی سی ریٹ ہے مطلب 15% ہے 1 لاکھ کے اوپر یا 10% ہے، آپ اس کو تھوڑا سا نیچے لے آئیں.
اور دوسرے نمبر پر کیا کریں کہ جو جتنی مالیت کی وہ پرچیز کر رہے ہیں، سر لوگوں نے اسٹامپ پیپر پہلے کیے ہوتے ہیں، وہ اپنی جو پرچیزنگ ہے اس کو رکھیں. مطلب ایک گھر جو ہے وہ 5 کروڑ میں سیل ہوتا ہے تو اس کے جو لوگ ہیں وہ دیسی ریٹ لگوا کر پھر اندر مل کر وہ 1 کروڑ روپے میں کر لیتے ہیں اور 4 کروڑ کو آپ پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. آپ ایسا کر کے آپ پورے 5 کروڑ پورا لکھیں، اس کے جو پیسے ہیں وہ 5 کروڑ کے پورے ادا کریں. اور یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اوپر جو نیشنل لیول پہ جو فیسیں جمع ہوتی ہیں یا جو پنجاب گورنمنٹ کو جاتی ہیں فیسیں، اس میں آپ تھوڑی سی فیسوں کے ریٹ کو کم کر دیں تو ان چیزوں کے ساتھ آپ ریئل اسٹیٹ کو آگے لے کر جا سکتے ہیں. یہ بہت بڑا بزنس ہے. اور اس کے ساتھ تقریباً کوئی 70 انڈسٹریز ہیں جو جڑی ہوئی ہیں اور بالکل کام جڑی ہوتا ہے. اس میں ایف بی آر ہے، اس میں قومی خزانہ ہے، اس میں پنجاب گورنمنٹ کا خزانہ ہے، اس میں ڈی نہیں سی اس کا کے خزانہ ہے. ساتھ میں انڈسٹریز کی بات کر رہا تھا. کارپینٹر ہیں اس کے ساتھ لوہے کی بہت بڑی انڈسٹری ہے، اس کے ساتھ سیمنٹ کے کارخانے ہیں، اس کے ساتھ بڑے کام ہو رہے ہیں. لیکن حکومت جو اس وقت بھی غلط معلومات دینے پر اور اس قسم کی جو ساری چیزیں ہوتی ہیں تو ریل اسٹیٹ کی ایک ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے اس کو ایک فعال کرنے کے بارے میں حکومت اس وقت اطلاعات آ رہی ہیں. اور یہ اطلاعات میڈیا رپورٹس یہ ہیں کہ جو غلط مالیت بتائے گا، غلط معلومات دے گا، وہ اس کو کوئی 2 سے 5 لاکھ روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے. رجسٹریشن بھی کی جا رہی ہے جو پراپرٹی کا بزنس کرتے ہیں ان کے ساتھ، اور جو نہیں کروائے گا اس کو بھی کوئی 5 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا. آپ مطلوبہ دستاویزات نہیں دیں گے اس پر بھی میڈیا انفارمیشن یہی ہے کہ 2 لاکھ روپے جرمانہ ہو جائے گا. اور اگر آپ غلط پراپرٹی ٹرانسفر کرتے ہیں تو اس پر بھی 5 سے 10 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا. تو اس کو سیدھا کرنا ہے ساری چیزوں کو. پراپرٹی کا سیکٹر، کاشف انور صاحب آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس کو؟ میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے کنسٹرکشن سیکٹر. اگر ہم اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، اس میں زیادہ سے زیادہ بہتری لائیں گے تو آپ کی انڈسٹری چلے گی، آپ کو روزگار ملے گا. اب بات یہ ہے کہ ہمارے بالکل اس میں جو پنجاب گورنمنٹ کے ریٹ ہیں جس اور جو آپ کا ایف بی آر کی ویلیویشن کی رولنگ کے ریٹس ہیں وہ فرق ہیں. اب یہاں پر ابھی 7E کی بات بھی ہو رہی تھی. دیکھیں یہ تو زیادتی ہے کہ جب ایسا شخص، ایک ایسا سیلریڈ کلاس پرسن، ایک ایسا بزنس مین جو اپنی انکم پہ ٹیکس دے دیتا ہے اور اپنی وائٹ منی میں سے پراپرٹی خریدتا ہے، پھر اس کو 7E میں اسے ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے کہ ہاں میں نے یہ پراپرٹی خریدی، اور اگر وہ 2.5 کروڑ سے بڑھ جاتی ہے تو اس پہ اس کو دوبارہ ٹیکس دینا پڑتا ہے. اور اگر اس کے پاس بھائی دیکھیں، اگر اس نے اپنی انکم کو جنریٹ کرنے کے لیے اگر وہ ٹیکس دے چکا ہے تو پھر یہ بات تو بالکل ہی زیادتی والی ہے کہ آپ 1 پلاٹ نہیں رکھ سکتے، آپ 2 نہیں رکھ سکتے، آپ 3 نہیں رکھ سکتے. اگر وہ وائٹ سورس سے ہے تو آپ 100 پلاٹ رکھیں. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اگر انکم ڈکلیئر نہیں ہے، وہ جسٹیفائیبل نہیں ہے، تو پھر یہ سوال ضرور کیا جانا چاہیے کہ یہ آپ نے پراپرٹی کہاں سے لی. اور آپ کا جو پروونشل ٹیکس ہے اس کا ریٹ فرق ہے، جو آپ کا فیڈرل ٹیکس ہے اس کا ریٹ فرق ہے. ہمیں اور جو سب سے بڑا ایشو ہے، لوگوں کے پاس وائٹ سورس نہیں ہے. ہمیں وہ وائٹ سورس کو جنریٹ کرنے اور لوگوں کو اس بات کی اجازت دینی ہوگی جس کو ہم اپنی عام اصطلاح میں ایمنسٹی کہتے ہیں. اور میں آئی ایم ویری پرو ایمنسٹی کہ وہ پیسہ جو اس وقت بلیک اکانومی کا حصہ ہے، گرے اکانومی کا حصہ ہے، گھروں میں پڑا ہے، ڈکلیئرڈ نہیں ہے، اس کو وائٹ اکانومی میں اپنے رول کو ادا کرنا چاہیے تاکہ وہ پراپرٹی میں انویسٹ کرے، وہ آپ کے بزنس میں یہ انویسٹ ڈیبیٹ کرے. چلتی رہے گی کہ کتنی حکومتیں کب تک جو ہے بلیک منی کو وائٹ کرتی رہیں گی اور کب تک جو ہے جو مجرم ہیں، جرائم پیشہ ہیں، وہ پیسے کماتے رہیں گے اور اس کو وائٹ کرتے رہیں گے. یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے. آپ کا پوائنٹ آف ویو ویلڈ ہے. میں دوبارہ اس کی طرف آنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ کل پہلا سال مکمل ہوگا 4 فروری کے انتخابات کے بعد، 8 فروری کے انتخابات کے بعد 4 مارچ کو جو حلف لیا گیا تھا اس کے بعد گاہی صاحب بہت بڑی جو توقع ظاہر کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو شرح سود ہے اس میں مزید کمی ہوگی. وزیر اعظم 6% تک کی بات کر چکے ہیں. بعض ماہرین یہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی آپ کے پاس اتنا کشن ہے کہ آپ 9% پہ آ سکتے ہیں. کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، دیکھیں 22% سے 12% پہ آنا، یہ کس کو سب سے بڑا فائدہ ہے؟ آپ کی انڈسٹری کو سب سے بڑا فائدہ ہے. اس کا کیا فائدہ ہے کہ اس کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہوتی ہے. جب آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوگا، انڈسٹری کو وہ پیسہ کہاں سے لے گا؟ انڈسٹری جو ہے وہ پیسہ بینک سے لیتی ہے، اور جب اتنی شرح سود ہوگی تو پھر آپ کی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ آپ کی بڑھے گی، آپ کی ایکسپورٹس نہیں ہو سکیں گی. however لیکن جب یہ کم ہوگا تو وہی پیسہ بینک میں نہیں رکھا جائے گا، وہ پیسے پہ لوگ پروفٹ نہیں لیں گے،
وہ پیسہ آپ کے کاروبار میں انویسٹ ہوگا. تو یہ انٹرسٹ ریٹ کا کم ہونا، اور ہمیں اس بات کو بھی دیکھنا ہے کہ جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں یا جہاں پر ہماری چیزیں ایکسپورٹ ہوتی ہیں، جن کے ساتھ ہم کمپیٹ کرتے ہیں، ان ممالک میں بھی جو شرح سود ہے وہ کم ہے. تو یہ اپنے شرح سود کو کم کرنا آپ کی انڈسٹری کے لیے بہتر ہے، تاکہ آپ کی ایکسپورٹ ہو سکے، آپ کے یہاں پر روزگار ملک میں ہو سکے. بالکل صحیح. میں احمد صاحب، اگر ہم اس وقت فیوچرسٹک ہو کر سوچیں اور دیکھیں کہ آنے والا سال جو ہے، اور صرف آنے والا ایک سال نہیں بلکہ آنے والے 4 سال مجموعی طور پر جو ایک سال میں ڈیولپمنٹ ہوئی اس کی بنیاد کے اوپر آنے والا سال اور آنے والے 4 سال کیسے ہوں گے؟ سر اس میں ایسے ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے اوپر سینکشن نہیں لگی، ہم بچ گئے، ہم عالمی دنیا سے رابطے میں رہے، ہمارے اوپر کوئی ایسی پابندیاں نہیں لگی، ورنہ خدا نخواستہ ایسا ہوتا ہم سٹیپ ڈاؤن کر جاتے تو دنیا ہم سے بات چیت نہ کرتی، ہم لائنوں کو لگ کر ایک وقت کی روٹی کو ترستے. تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے سر اس شہباز شریف کی حکومت کو، ان کو اور سپا سالار کو، ان کو اور پوری قوم کو مبارکباد ہے ایک سال کے اوپر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سال انتہائی اہم تھا قوموں کی زندگیوں میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مشکل وقت آتے ہیں، لیکن سوال پھر صرف یہی ہے کہ جب لیڈرشپ ہو، ڈیڈ آنیسٹ ہو، وہ ڈیووشن سے، ڈیڈیکیشن سے اور پوری ایمانداری کے ساتھ شبانہ روز محنت کر کے اور مل کر قوم کو اتحاد سے آگے لے کر چلے، ایک لائن دے، ایک سمت دے، ایک راستے کا تعین کر لے، تو پھر اللہ تعالیٰ کرم کرتے ہیں اور پھر قومیں ترقی کر لیا کرتی ہیں. یہ پہلا سال تو گزر گیا اس بات کے اوپر کہ آپ کی پہلے سال کی جو اچیومنٹ تھی وہ سب سے زیادہ جو یہ تھی کہ آپ نے جو پچھلے زخم تھے ان کو بھرنا تھا، آپ نے دنیا کے سامنے اپنے اعتماد کو بحال کرنا تھا، اپنے دنیا کو بتانا تھا کہ ہم جستجو اور لگن سے کام کر رہے ہیں. یہ تو ایک سال اس اسٹرگل میں گزر گیا. آنے والے جو 4 سال ہیں، جو ہمارے اس ریجن میں جو ہمارے بلاک بنے ہیں، جس طرح جو ہمارے برادر جو ملک ہے بنگلہ دیش، اس کے ساتھ جو ہمارے ٹریٹیز ہوں گے اور جو دیگر جو ہمارے ملک ہیں ان کے ساتھ جو ہمارے معاہدے چلیں گے، تو یہ قوم ضرور آگے بڑھے گی اور ترقی کرے گی. میں یہ ذاتی طور پر سر یہ سمجھتا ہوں کہ جو پرائم منسٹر کا جو ویژن ہے، ان کے اندر جو جھلک دکھائی دیتی ہے، اس میں ہمیں یہ محسوس کرنا چاہیے کہ وہ کام کے اوپر یقین رکھتے ہیں، وہ محنت کے اوپر یقین رکھتے ہیں. اور جو سب سے زیادہ جو نیریٹو ان کے جو آج بھی تھا، جو ان کا 20 30 40 سال سے جب سے وہ بذات خود سیاست میں موجود ہیں، تو انہوں نے یہ ہمیشہ کہا کہ ہم ایٹ نہیں، ہم ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں، ہم جو ہے وہ دنیا سے معاہدے کرنا چاہتے ہیں. ہم اس میں ایک اور بڑا اہم، بالکل آپ نے ان کی ایک محنت کی، ایک لگن کی بات کی، لیکن سیف صاحب ایک اور اس میں بہت اہم پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ ریاستی ادارے اس وقت اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان کی عدلیہ، چیف جسٹس جو ہیں وہ کسی محاذ رائی میں جانے کو ترجیح نہیں دیتے، وہ اس طرف نہیں جاتے. آرمی چیف جو ہیں وہ خود SIFC کے ذریعے پاکستان کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے گرین پاکستان انیشیٹو ہو یا انویسٹمنٹ ہو، اس میں اپنا رول پلے کریں. پرائم منسٹر جو ہیں وہ اداروں کے ساتھ محاذ رائی کی پالیسی ان کی بالکل نہیں ہے، وہ لڑنا نہیں چاہتے. تو ایسے میں ایک کولیبریشن کے ساتھ آنے والے دنوں میں پاکستان آگے بڑھے گا. یہ اسی چیز کو اگر آپ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پہ جائیں تو یہی جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ ساری کی ساری ڈاکومنٹیشن کر کے انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ پاکستان کا مطلب اس وقت جو ایٹماسفیئر ہے اکنامکس کا وہ کیا ہے. اچھا، اس میں انہوں نے یہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ جو SIFC بری ہے، اس نے مطلب بہت پہلے تو اس کا کچھ محدود سا دائرہ کار تھا، لیکن اب یہ پھیل کے تو ساری اکانومی کو مطلب اس کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کر رہا ہے. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کا پرابلم صرف ایک ہے، وہ ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی. یہاں جو ہر روز اٹھا کے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ آج ہم ادھر ہڑتال کریں ادھر کریں، اب ہڑتال فیوچر میں تو کوئی ہوگی نہیں. جو میرا اندازہ ہے کہ کسی طرح کی جو آگے ڈیٹس آ رہی ہیں وہ ساری بس ہوائی تاریخیں ہیں. ایک ہوتا ہے چائے میں طوفان، ایک ہوتا ہے چمچ میں طوفان. تو میرا خیال ہے کہ اب یہ چمچے کے اندر رہ گیا، یہ آگے فارغ ہو گیا ہے. تو فیوچر میں دیکھیں ہمارا کانفیڈنس ہماری اکانومی پہ انٹرنیشنل انویسٹرز کا بڑھ رہا ہے. اس کے ثبوت کچھ تو یہ تھے، کچھ ایک دو باتیں اب یہ اگر دیکھیں کہ جو فارن انویسٹمنٹ ہے، میں نے بتایا کہ وہ ہماری تقریباً 30-40% بڑھ گئی، اور گورنمنٹ پہ نے پبلک کو بچانے کے لیے، یعنی آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو سارا باتیں کی جا رہی ہے کہ رمضان المبارک کے بعد پتہ نہیں کیا طوفان کھڑا کر دیا جائے گا، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. اور پہلے بھی کچھ نہیں ہوا، جب بڑا باتیں کرتے تھے تب بھی کچھ نہیں وہ ہوا. ہمایوں قریشی جیسے بڑھ کے مارتا تھا نا فلموں میں، وہ لنڈا بازار کی فلموں جیسا وہ لیڈر ہے اور اس میں وہ بڑھ کے مارتا ہے، لیکن جب وہ پیش نہیں جاتی تو پھر پاؤں پڑنے والی بات ہوتی ہے کہ معاف کر دے، میں تو ایسے ہی بس تھوڑا سا. اچھا گورنمنٹ اس میں دیکھیے بہت بڑی بات ہے، اور آنے والا سال جو ہے ہمیں پوری امید ہے کہ بڑا زبردست قسم کا ہوگا. اور یہ سارے لوگ جو بات کرتے ہیں، سیف صاحب شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا تشریف لانے کے لیے. احمد وڑائی صاحب آپ کا بھی شکریہ، کاشف انور صاحب آپ کا بھی شکریہ. ناظرین، بڑی ایک بات کی جاتی ہے، بار بار جاتی ہے کہ شہباز شریف نے کیا کیا ہے اب تک.
تو شہباز شریف نے وہ کیا ہے کہ جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. ابھی جس طرح احمد وڑائی صاحب, کاشف انور اور سعید مرغوب صاحب بتا رہے تھے, پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے, اور پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اگر ڈیفالٹ ہو جاتا تو یہ پیٹرول جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جناب یہ تو 300 روپے سے اوپر چلا گیا تھا, یہ آپ کو 3000 روپے لیٹر بھی نہیں ملنا تھا. یہ بجلی جس کے بارے میں آپ شکوہ کرتے ہیں یہ 40 روپے یونٹ پڑ گئی, یہ آپ کو 400 روپے کا یونٹ بھی نہیں ملنا تھا, بلکہ ہمارا امپورٹ ایکسپورٹ بند ہونے کے بعد, تیل آنا بند ہونے کے بعد ہماری یہ پوزیشن ہو جانی تھی کہ ہم شاید 2 گھنٹے کے لیے بجلی پیدا کر رہے ہوتے. یہ صورتحال ہوتی, امپورٹ ایکسپورٹ بند ہو جاتی, اس کے نتیجے میں وہ تمام بازار بند ہو جاتے جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر امپورٹڈ سامان آتا ہے. وہ گاڑیوں کی بیٹریوں سے لے کر آپ کے گھر میں استعمال ہونے والے برتن تک ہو سکتے ہیں, وہ تمام لوگ بے روزگار ہو جاتے. اور ایکسپورٹ بند ہونے کا مطلب یہ ہوتا کہ صرف فیصل آباد ریجن میں آپ کا 1 کروڑ محنت کش بے روزگار ہو جاتا, کیونکہ آپ کا کپڑا, آپ کی ٹیکسٹائل وہ بھی باہر نہ جا رہی ہوتی. اس کا مطلب کیا ہوتا؟ یہ سب لوگ کیا کرتے؟ یہ سب لوگ امیروں پر حملے کر دیتے. یہ یہاں پر وہ دنگا فساد ہوتا جس کا خواب پی ٹی آئی دیکھ رہی تھی. شہباز شریف نے اس کا راستہ روکا اور اب ہم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں. ہم سب انتظار کر رہے ہیں کل کی تقریر کا, وزیر اعظم شہباز شریف کیا اعلان کرتے ہیں. ہم نے ایک اور بہت بڑا کام کیا, ہم نے دہشت گردی کے خلاف لڑائی لڑی. اسی 1-1.5 برس میں ہم نے دہشت گردوں کا کس طرح مقابلہ کیا, اس پر بھی بات کریں گے اس بریک کے بعد. رمضان میں بھی سارے روزے رکھوں گی انشاءاللہ. تو نگہبان ہے مولا, بے آس چہروں کی آس بن کے آ گیا, رحمان کا چنا ہوا خاص بن کے آ گیا. دیکھ رہا ہے خدا, سنی گئی تیری صدا, دیکھ تیرے در پہ نگہبان ہے آ کھڑا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی جانب سے اس رمضان بھی 30 ارب روپے کی خطیر رقم سے PSER کے شفاف اور مستند ڈیٹا کے مطابق کم آمدنی والے 30 لاکھ گھرانوں کے لیے فی خاندان 10,000 روپے کا نگہبان رمضان تحفہ ان کی دہلیز پر. نگہبان رمضان پیکج کے پے آرڈر آپ اپنے کسی بھی بینک اکاؤنٹ میں جمع کرا سکتے ہیں. اگر آپ کا کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں تو آپ الفا پے, HBL کنیکٹ اور UBL اومنی کے 18,000 سے زائد مقامات پر بینکنگ اوقات کے دوران بغیر کسی فیس کے اپنی رقوم فوری وصول کر سکتے ہیں. رقم کی وصولی کے لیے اپنا پے آرڈر, اصل شناختی کارڈ اور رجسٹرڈ موبائل نمبر ہمراہ رکھیں. کسی بھی ایجنٹ کی جانب سے رقوم میں کٹوتی کی صورت میں 080002345 پر فوری شکایت درج کرائیں. اس رمضان بھی ہر گھر میں سجیں خوشیوں کے دسترخوان. نگہبان رمضان, آپ کا حق آپ کی دہلیز پر. ناظرین, جب ہم 4 مارچ کی بات کر رہے ہیں, جب وزیر اعظم شہباز شریف نے گزشتہ برس حلف اٹھایا تھا اور کل اس کو 1 برس مکمل ہو جائے گا, تو صرف معاشی میدان میں جنگ نہیں لڑی گئی بلکہ ہم نے دہشت گردی کے خلاف بھی ایک بڑی جنگ لڑی. اور اس پورے برس میں ہماری مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے تمام ادارے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کرتے رہے. آج بھی بلوچستان میں کلات میں جو سیکورٹی فورسز کے گاڑی کے قریب خود کچھ دھماکہ ہوا, اس میں ایک عطا اللہ جو ہمارے شہید ہوئے, ہمارے کارکن سیکورٹی فورسز کے, اور اس کے ساتھ ساتھ 4 FC اہلکار زخمی بھی ہوئے. یہ دہشت گردی جو ہے یہ جاری ہے. اور ابھی آرمی چیف 2 روز پہلے جب بھاولپور کے دورے پر تھے تو وہاں پر وہ بتا رہے تھے کہ دہشت گردی کے پیچھے منظم غیر قانونی ایک اسپیکٹرم ہے, ایک ایسا تانا بانا ہے جو کہ جڑیں جس کی باہر بھی جا کر ملتی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس عزم کا اظہار بھی کیا کہ جب تک مائیں اپنے بچے پاکستان پر نچھاور کرتی رہیں گی. وہ فوجی جوانوں کی بات کر رہے تھے اور خاص طور پر نوجوان, پوری قوم کے ساتھ ساتھ نوجوان جو ہیں وہ
مسلح افواج کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ریاست دہشت گردوں پر ہاتھ ڈالتی ہے تو اس کے بعد جھوٹے بیانیے آتے ہیں اور یہ بیانیے دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہیں. ابھی میرے پاس پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کانفلکٹ اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز کی ایک رپورٹ موجود ہے جس کے مطابق جنوری اور فروری میں بھی بڑی تعداد میں دہشت گردی کے واقعات ہوئے. جنوری میں 208 ہوئے, فروری میں 156 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا اور اس میں 147 اہلکار اور 55 شہری بھی شہید ہوئے. میرے پاس جو اعداد و شمار ہیں ان کے مطابق 20 زخمی ہوئے دہشت گرد اور 6 کو گرفتار کیا گیا. 81 اہلکار اور 45 شہری اس میں زخمی بھی ہوئے. یہ واقعات جو ہے سب سے زیادہ بلوچستان میں ہوئے اور سندھ میں 3 چھوٹے حملے ہوئے دہشت گردوں کے. پنجاب, اسلام آباد, گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر الحمدللہ وہ محفوظ رہے. اور جنوری اور فروری میں 2 ماہ میں 153 واقعات ہوئے جن میں ہماری سیکیورٹی فورسز نے آگے بڑھ کر دہشت گردوں کا مقابلہ کیا. آنے والے دنوں میں ہم کس طرح آگے بڑھیں گے, مقابلہ کس طرح ہوگا, فرید اللہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سینئر تجزیہ کار ہیں, ان معاملات کو بڑے سمجھتے ہیں, جانتے ہیں. ہماری فورسز مقابلہ کر رہی ہیں. فرید اللہ خان صاحب, آنے والا برس آپ کو کس طرح نظر آتا ہے؟ دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے تاکہ ہم اپنی معیشت کو مضبوط کر سکیں, ہم اپنے شہریوں کو تحفظ دے سکیں. بہت شکریہ. جس طرح آپ نے اس رپورٹ میں ذکر کیا, اگر ہم یہ اعداد و شمار پر نظر ڈالیں تو گزشتہ 2023 کے مقابلے میں 2024 میں اور پھر اب 2025 کے ان 2 مہینوں میں اگر آپ دیکھیں تو ایک چیز اس میں ضروری ہے کہ جہاں پہ ہماری سیکیورٹی فورسز کے جوان قربانی دے رہے ہیں وہاں شہریوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے, لیکن یہ تعداد اگر آپ کمپیئر کریں تو گرفتاریوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہیں. جو 2023 یا 24 میں گرفتاریاں تھیں, یہ سیکیورٹی فورسز کے مختلف علاقوں میں جو سرچ آپریشنز ہیں اور جو مقابلے ہیں جانوں کی قربانیاں دینے کے بعد جو ان کو حراست میں لیا جاتا ہے, تو اگر ہم ان اعداد و شمار کو اور ان کی گرفتاریوں کی وجہ سے یہ آپریشن جو ہے مزید مستحکم ہوتی جا رہی ہے اور ساتھ میں جو حملہ کرنے والے ہیں جو دہشت گرد ہیں ان کی حوصلے پست ہوتے جا رہے ہیں. اور آپ نے جس طرح ابھی ذکر کیا نا کہ جنوری میں 208 دہشت گرد اور فروری میں 156 مارے گئے ہیں, تو اس میں دیکھیں آپ کم از کم یہ میری نظر میں اس میں 25% تقریباً یہ کمی آئی ہے. مطلب اس طریقے سے جو گرفتاریاں ہیں وہ بڑھ رہی ہیں, جو ہمارے سیکیورٹی اہلکاروں کی شہادتیں ہیں اس میں ایک طرح سے کمی آئی ہے, لیکن وہ اس پہ آہستہ آہستہ قابو پا رہے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا. فرید صاحب, آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت بار بار افغانستان کی حکومت سے رابطہ کرتی ہے, بار بار مطالبہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ جو در اندازی افغانستان کی سارے زمین کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے اندر ہوتی ہے, پھر دہشت گردی کے حملے ہوتے ہیں, افغانستان کی حکومت اس پر رسپونڈ کرے, اس پر ذمہ داری کا مظاہرہ کرے, امن و امان کو یقینی بنائے؟ دیکھیں افغانستان اگر اس پہ تھوڑا سا سوچیں تو یہ دونوں ممالک کی تجارت کے لیے بھی, دوستی کے لیے بھی, برادرانہ تعلق کی ہمواری کے لیے بھی یہ بہت زیادہ اہم ہے, کیونکہ جو لوگ وہاں سے در اندازی کر کے یہاں داخل ہو کے اور یہ ہمارے سیکیورٹی اہلکاروں کو اور اداروں کو اور شہریوں کو نشانہ بناتے ہیں تو یہ اپنے ملک کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہیں اور یہ کل کلا کو ان کے لیے بھی مسائل کا باعث بن رہے ہیں. پاکستان نے باقاعدہ ثبوت فراہم کیے ہیں, مذاکرات ہوئی ہیں, وفود گئے ہیں اور الٹا وہ جو دہشت گردی ہیں اس میں ہم نے دیکھا کہ بات چیت اور مذاکرات کے باوجود بھی وہ در اندازی اور جو مداخلت ہے پاکستان میں اور ان کی طرف سے جو اسلحہ دیکھا گیا, بعض ہماری ضم اضلاع میں دیکھا گیا کہ وہ جو بیرونی اسلحہ ہے وہ پکڑا گیا ہے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان کی جو ثبوت فراہم کر رہے ہیں وہاں پہ ان کی افغان حکام کے اس پہ سوچے اور ان چیزوں کو دونوں ممالک کے بہتری کے برادرانہ تعلقات کے لیے. فرید صاحب, ایک طرف پاکستان کی فوج جو ہے
वफाकी सतह पे अपना किरदार अदा करती है, ऑपरेशंस करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जब हम नेशनल एक्शन प्लान को देखते हैं तो उसके अंदर आप ये देखिए कि सूबाई हुकूमतों का किरदार बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है। आप क्या सजेस्ट करेंगे ख़ासतौर पे बलूचिस्तान की हुकूमत के हवाले से और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के हवाले से कि वो जो है काउंटर टेररिज्म जितनी अपनी एक्टिविटीज़ हैं उनको थोड़ा सा बढ़ाएं? देखिए, कैपेसिटी बिल्डिंग की बात है तो सबसे ज्यादा पुख्तनख्वा की पुलिस मुतासर हो रही है। अगर आप आदाद शुमार देखें तो अब जो सिविलियन की बजाय ज्यादातर पुलिस को, क्योंकि पुलिस फ्रंट लाइन का किरदार अदा कर रही है, तो पुलिस को निशाना बनाया जा रहा है। सीटीडी को इन्होंने मुस्तहम करना है, जो नेशनल एक्शन प्लान के मुताबिक सीटीडी को, पुलिस को कैपेसिटी बिल्डिंग। आप देखिए, अभी तक जो पुख्तनख्वा की पुलिस है उनको अगरचे बाज लोगों को ट्रेनिंग दी गई है, तरबियत फराहम की गई, लेकिन उनकी कैपेसिटी मेरी नज़र में, मेरी ज़ाती राय में, उनकी कैपेसिटी, सूबाई हुकूमतों को भी अपना मुकम्मल किरदार, बहुत बहुत शुक्रिया फरीदुल्लाह खान साहब, सूबाई हुकूमतों को भी अपना किरदार अदा करना पड़ेगा ताकि हम जिस तरह मईशत के मैदान में अपनी जंग को जीत रहे हैं, वहाँ पर हमें शिकस्त देने की पूरी प्लानिंग कर ली गई थी, दुश्मन ने हर तरह से हमला कर लिया था। अब हमने मुत्तहिद होकर, पूरी तरह मुत्तहिद होकर, ख़ासतौर पर इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान जिस तरह मैदान जंग बनाए गए हैं, हमने वहाँ पर भी कामयाबी हासिल करनी है। और ये कामयाबी पूरे पाकिस्तान की कामयाबी है कि अमन व अमान हो, हमारे बच्चों की जानें महफूज हों और एक महफूज पाकिस्तान हम अपनी आने वाली नस्ल को दे सकें। इंशाअल्लाह ताला कल बड़े ऐलानात होंगे, पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ रहिएगा, आपको हम बताएंगे कि आने वाला पाकिस्तान कितना अच्छा होगा, कितना बेहतर होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।